अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, कल जुमा में क्या बयान हो उसका ये 17वां हिस्सा है। गुज़िश्ता हफ़्ते यानी पूरे एक हफ़्ते में मैंने गौर किया हूँ कि बहुत सारे लोग जो है उन्होंने तबलीगी जमात पर ये एतराज़ किया है कि तबलीग वाले वो कुरान करीम की तालीम नहीं करते, तफसीर की तालीम नहीं करते और वो जो है कुरान करीम के मुखालिफ है। तो मुझे जो है बड़ा दुख हुआ, बड़ा सदमा हुआ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि कल के जुमा में हमारे मस्जिदों में ये बयान हो और जिसमें यह कहा जाए कि तबलीग ने कुरान करीम की क्या खिदमत अंजाम दी है, उस पर हमने थोड़ी सी रोशनी डालना चाहिए। तो सबसे पहले हम जब शुरुआत करेंगे तो शुरू में जब हम खुतबा पढ़ेंगे, खुतबा पढ़ने के बाद में कुरान करीम की जिस आयत से हमारा बयान शुरू हो वो कुरान करीम की आयत यही हो। दो आयतें हम ले, एक तो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास और दूसरी जो आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, तीसरी वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इस तरह से तीनों आयतें हम पढ़ सकते हैं। इन आयतों की रोशनी में फिर हम उम्मत को ये समझाएं कि देखो, दावत व तबलीग का काम जब शुरू नहीं हुआ था तो महदूद दायरे में हमारे यहाँ पे मदारिस का निज़ाम था, बहुत महदूद दायरे में। यानी सिर्फ वो इलाके, जिन इलाक़ों के अंदर खानकाही निज़ाम था या मदारिस वहाँ पे चल रहे थे, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, उसके फ़ौरन बाद में मज़ाहिर उलूम सहारनपुर की बुनियाद रखी गई। चंद मदारिस थे जिनकी बुनियादें रखी गई, लेकिन बाकी जो पूरे मुल्क, और चूँकि वो ज़माना ऐसा था कि मुल्क बहुत बड़ा था, अफ़गानिस्तान से लेकर तो इधर म्यांमार तक, इतने बड़े ख़ित्ते के अंदर न मदारिस का वैसा निज़ाम था जो आज है, न ही मकातिब का वो निज़ाम था जो आज है। इसलिए जब तबलीग का काम शुरू हुआ और तबलीग के ज़रिए से लोगों में ये शुऊर पैदा हुआ कि भाई असल जो काम है वो यही कि हमारे हर मस्जिद में मकतब का भी निज़ाम हो, हमारे हर बस्ती में मदरसे का भी निज़ाम हो, हमारे हर इलाके के अंदर अगर मदारिस कायम होंगे, मकातिब कायम होंगे तो फिर क्या होगा, हमारे यहाँ से उलमा पैदा होंगे। इसीलिए जितने भी कदीम इदारे हैं, बाज़ इलाक़ों के अंदर जितने भी बड़े बड़े कदीम इदारे हैं, अगर हम उन कदीम इदारों के बानियों को देखेंगे तो वो हमको तबलीग वाले ही मिलेंगे। अब चूँकि मेरा ये जो बयान है यानी ये जो हमारा सबक है, अब आप पता नहीं मुझे किस मुल्क के किस खित्ते में बैठकर सुन रहे हो, आप गुजरात से ताल्लुक़ रखते हो या आप महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हो या आप कर्नाटका में हो या आप बिहार झारखंड के इलाके में हो या आप तमिलनाडु और केरला के इलाके में रहते हो या राजस्थान या उसके ऊपर के इलाक़ों में आप रहते हो या फिर दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहते हो या पड़ोस के मुल्क में पाकिस्तान या बांग्लादेश में रहते हो, अब ये मुझे तो पता नहीं है। तो इसलिए आगे की बात आपको उसमें जो है आपको बताना है अपने इलाके के एतबार से। जैसे आप जिस सूबे में, जिस ज़िले में, जिस इलाके में रहते हैं तो आपके सामने अपने वहाँ की नोयत होना चाहिए कि आपके यहाँ पे ऐसे कौन कौन से इदारे हैं जिसको आप बयान में मिसाल के तौर पे बयान कर सकते हो और उम्मत को ये बता सकते हो। जैसे मैं अपने यहाँ के एतबार से बता सकता हूँ कि जैसे हमारे पड़ोस में औरंगाबाद है और जो मराठवाड़े का इलाक़ा है, वहाँ की सबसे कदीम और सबसे बड़ी जो दीनी दरसगाह है वो है जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम औरंगाबाद। तो हम उसकी मिसाल दे सकते हैं, यानी ये इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो उसकी मिसाल दे सकते हैं कि इलाक़े मराठवाड़ा के अंदर सबसे पहले मदरसे की बुनियाद अगर किसी ने रखी तो वो एक तबलीग के ही साथी ने रखी जिनका नाम था सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। जो सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह थे वो पेशे से जो है इंजीनियर या दुनियावी तालीम के बड़े, यानी दुनियावी तालीम उन्होंने हासिल की हुई थी, दुनियावी एतबार से वो आला तालीम याफ्ता थे। लेकिन उन्होंने जब देखा कि भाई जामे मस्जिद के अतराफ़ में ये जितने मलिक अंबर के ज़माने के कमरे बने हुए हैं, आज भी अगर आप कभी औरंगाबाद जाओ
اور وہ کمرے کاشف العلوم کے جو پرانے کمرے ہیں آج بھی وہ وہی ہے وہ پرانے زمانے کے بنے ہوئے بادشاہوں کے زمانے کے، جس زمانے میں وہاں پہ کبھی خانقاہی اور مدرسے کا نظام چلتا تھا، وہاں پہ کمر کے اتنا گھاس آ گیا ہوا تھا، کمر کے اتنا، وہ کمروں کے اندر۔ تو سعید خان صاحب نے جو تبلیغ کے اعتبار سے وہ علاقے کے ذمہ دار تھے، انہوں نے وہ پوری گھاس کو صاف کرایا، اور صاف کرانے کے بعد وہاں پہ مراٹھواڑے کے پہلے ادارے کی انہوں نے بنیاد رکھی اور پہلا مدرسہ انہوں نے قائم کیا۔ پھر کیا ہوا، اس کی برکت سے پھر اس کی شاخیں جو ہے وہ پورے علاقے میں پھیلنے لگی، اور پھر ہوتے ہوتے جو ہے ایک یعنی جو بنیاد پڑی وہ انہی کی وجہ سے پڑی۔ یہ میں دے سکتا ہوں مثال، تو میں نے آپ کو یہی بتایا۔ آپ جہاں پہ بھی رہتے ہوں گے، آپ اپنے اعتبار سے، اب مجھے ہر علاقے کی نوعیت پتہ نہیں ہے، گجرات میں بھی آپ جہاں جس تعلقے میں سن رہے ہوں گے، ماشاءاللہ گجرات میں بھی پورا مدارس کا ایک نظام ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے یہاں کا بھی کوئی مدرسہ ادارہ ایسا ہوگا جس کی بنیاد بھی کسی تبلیغ والے نے رکھی ہوں گی، تو آپ بالکل وہ مثال دے سکتے ہیں بیان کے اندر کہ دیکھو ہمارا یہ جو فلانا ادارہ ہے، یا پاکستان میں ہے یا راجستھان میں ہے یا کسی بھی جگہ پہ، بنگلہ دیش وغیرہ جہاں پہ بھی ہے، تو آپ جو ہے یہ مثال دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی پھر اب میں اور اپنے علاقے کے اعتبار سے ایک اور مثال شامل کروں گا۔ ایسے ہی ہمارے علاقے میں حاجی مختار صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے اوپر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے، حاجی مختار صاحب، جن کو میں نے خود دیکھا بھی ہوں، ان کے ساتھ میں رہا بھی ہوں، اور تو حاجی مختار صاحب جو ہے وہ گرام سیوک ہوا کرتے تھے، گرام سیوک، تو جس گاؤں کے بھی وہ گرام سیوک رہے، انہوں نے دیکھے اس گاؤں کی نوعیت کہ اس گاؤں کے اندر لوگ دینی اعتبار سے کتنے پچھڑے ہوئے ہیں، مسجد میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو حاجی مختار صاحب جہاں جہاں پر بھی گرام سیوک رہے، انہوں نے اس گاؤں کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اور مدرسے کو جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے اس کو حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی کے زیر سرپرستی دے کر، تامت برکاتہم ومدد اللہ العالیہ کی زیر سرپرستی دے دیا انہوں نے ان مدرسوں کو، اور پھر وہ اپنے کام میں، کیونکہ وہ تو گورنمنٹ کے آدمی تھے، میں نے ان کو اخیر عمر تک یعنی ان کے ریٹائرمنٹ تک میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہوں۔ سب سے آخری بھی میری ملاقات ہوئی تھی، اس وقت بھی وہ یعنی ان کی اتنی سادگی تھی کہ کبھی ان کو رتی برابر بھی اس چیز کا زعم، اس چیز کا جو ہے گھمنڈ، یا اس چیز کی ایسا رتی برابر بھی ان کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی تھی کہ اللہ نے میرے ذریعے سے اتنا بڑا کام لیا ہے۔ میری آخری ملاقات ان سے ٹرین میں ہوئی تھی، اور اس وقت بھی وہ گرام سیوک کی پوسٹ پر ہی تھے، اور جو ہے اپ ڈاؤن کیا کرتے تھے۔ تو میری جو آخری ان سے ملاقات ہوئی اس وقت بھی مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، تو حاجی مختار صاحب کی جو ہے ہم مثال دے سکتے ہیں، جیسے انہوں نے قائم کیے ہوئے مدرسوں میں جو ہے جالنا ضلع کے اندر بہت سارے مدرسے ہیں، جیسے انواع، اس مدرسے کی بنیاد حاجی مختار صاحب نے رکھے اور مولانا غلام صاحب کے اس کو حوالے کیے۔ رنجنی، جہاں پہ آج لڑکوں کے مدرسے میں 1500 سے 2000 کے قریب لڑکے اور تقریباً 1000 لڑکیاں لڑکیوں کے مدرسے میں پڑھ رہی ہے، اس کی بنیاد حاجی مختار صاحب نے رکھے۔ یعنی وہ تبلیغ والے آدمی تھے، اور ہمارا آج کا عنوان یہی ہے، جو لوگ تبلیغ والوں پہ یہ بہتان لگاتے ہیں کہ یہ قرآن کے دشمن ہیں اور یہ حدیث کے دشمن ہیں اور یہ تجوید و قرأت کے دشمن ہیں، تو پھر یہ جو لوگ ہیں جیسے سعید خان صاحب جنہوں نے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کی بنیاد رکھی، اور حاجی مختار صاحب، دیکھیے نا آپ، حاجی مختار صاحب اور ان کے جو فرزند ہے وہ خود بھی ماشاءاللہ ایک عالم ہے، اور وہ بھی ماشاءاللہ دیوبند سے وہ عقل کنواں سے فارغ ہے۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں وہ دیوبند گئے تھے یا نہیں، لیکن میں نے ایسا سنا تھا کہ وہ دیوبند بھی گئے اس کے بعد، اور وہاں سے بھی انہوں نے دورہ مکمل کیا، لیکن عقل کنواں سے فارغ ہے وہ مجھے کنفرم پتہ ہے۔ تو اور میرے ساتھی بھی ہے، ساتھی کے علاوہ میں نے ان کو نورانی قاعدہ بھی پڑھایا ہوا ہوں، ہم ساتھ میں جب پڑھتے تھے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک طرف لوگ یہ بہتان لگاتے ہیں کہ تبلیغ والے وہ قرآن کے دشمن ہیں، حالانکہ یہاں پہ یہ تبلیغ والوں نے ہی مدرسوں کی بنیادیں رکھی، اور تبلیغ والوں نے اپنے بیٹوں کو بھی حافظ قرآن اور عالم دین بنایا۔ اگر آج بھی اگر یہ تبلیغ والے قرآن کے دشمن ہوتے تھے تو آج بھی اگر آپ مدرسوں میں سروے کر لو، ہر مدرسے میں جا کے جتنے بھی وہاں پہ بچے پڑھنے والے ہیں ان کا صرف سروے کرو آپ، سروے
کہ بھائی ان میں سے جو ہے کس کس کے ابا تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، تو میں گارنٹیڈ کہتا ہوں 50% سے زیادہ بچے آپ کو وہ ملیں گے جن کے ابا جو ہے دعوت کے کام سے لگے ہیں، اور دعوت کی برکت سے ہی انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا۔ ایسے میں آپ کو جو ہے نا 1000 مثالیں دے سکتا ہوں، 1000، ان میں سے 10 مثالیں تو ابھی مجھے یاد آ چکی ہے، 1000 مثالیں۔ ہمارے ایک انجینئر صاحب ہیں، سانگلی میں رہتے ہیں، انجینئر آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے حافظ قرآن اور عالم دین بنانے کے لیے مدرسے میں ڈالا تھا۔ وہ بچے کا بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس بچے کے درجات کو بلند فرمائے، اور والدین کو صبر جمیل بھی، اور والدین کو جو ہے اس کا نعم البدل دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ میں خود پہچانتا ہوں، ہمارے انجینئر صاحب جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے، مجھے آپ بتاؤ ایک انجینئر اپنے بیٹے کو حافظ قرآن اور عالم دین بنا رہا ہے، یہ برکت کائی کی ہے؟ تبلیغ کی برکت ہے۔ تبلیغ میں نکلے تو پتہ چلا، اس لیے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن اور عالم دین بنا رہے تھے، اور کہا کہ دنیاوی تعلیم بعد میں بھی پڑھا سکتے اس کو۔ تو مجھے آپ بتاؤ کیا یہ دشمنی ہے؟ اچھا، یہ ہو گئی ہمارے انڈیا کی مثالیں۔ اب ہم باہر بھی تو جاتے ہیں، اگر ہم UK چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اصلاح معاشرہ کے بہت کثیر ممبران ہیں وہاں پہ، اور میری روزانہ کسی نہ کسی سے بات ہوتی ہے، تو میں نے دیکھا ہوں کہ وہاں کے جو کارگزاریاں، وہاں کے جو حالات، ویسے ابھی بھی میں مہینہ بھر پہلے بھی جو ہے گجرات گیا تھا ملنے کے لیے، ہمارے ولی بھائی انجینئر، وہ بھی لندن میں ہی رہتے ہیں اور ابھی بھی لندن میں ہی ہے، لیکن وہ انڈیا جب آئے ہوئے تھے تو میں پونا سے گیا ان کو ملنے، کیونکہ بزرگ آدمی ہے، وہ سفر نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا چلو اپن سفر کر کے ان کو مل کر آتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے بھی مجھے ساری کارگزاریاں سننے کے لیے ملتی ہے کہ آج UK کے جیسا ملک، وہاں پر ماشاءاللہ ہماری ایمان والی جو ماں بہنیں ہیں وہ 100% پردے میں رہتی ہے۔ وہاں پہ لوگوں کے بدن پہ جبے آ گئے، وہاں پہ ٹوپیاں آ گئی، اور اتنے بڑے بڑے ادارے وہاں پہ قائم ہو گئے جہاں پہ دورہ حدیث اور افتاء تک کی تعلیم ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ساؤتھ افریقہ میں کئی ادارے ایسے ہیں، ایسے ہی اس کے اڑوس پڑوس میں جو بوٹسوانا اور جو موزمبیق اور ادھر ادھر سے جو اطراف میں سارے ملک ہے، ہر ملک کے اندر ایسے بڑے بڑے ادارے قائم ہو چکے ہیں جہاں پہ بعض میں افتاء تک کی، عالمیت تک کی، اور حفظ تو وہاں پہ مکاتب میں بھی ہو رہا ہے، آزو بازو کے اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی، زامبیا ہے، مالاوی وغیرہ وغیرہ کے اندر۔ تو سوچنے کی بات ہے، یہ سب جو بنیادیں رکھی ہوئی ہے سب تبلیغ والوں نے ہی رکھی ہے، افریقہ کے ملکوں میں، UK کے اندر، اور اسی طرح سے یورپ کے دیگر ملکوں میں، اور دنیا بھر کے اندر۔ تو مجھے آپ بتاؤ، یہ تبلیغ والے اگر قرآن کے مدارس کے دشمن رہتے تھے تو کیا یہ پورے دنیا بھر میں جا کے اس طرح سے مدرسوں کی بنیاد رکھتے تھے؟ یہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بناتے تھے۔ اور میں بار بار کئی لوگوں کی ویسے مثالیں بھی دیتا ہوں، مگر اب وہ مثالوں کا وقت نہیں، کیونکہ ہمارا عنوان صرف قرآن کی تعلیم ہے۔ تو تبلیغ والوں نے قرآن کی تعلیم کو بڑھایا، تبلیغ والوں نے قرآن کی تفسیر کو بڑھایا۔ مجھے آج تک یاد ہے، میں آپ کو آج سے 26 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب میں نے جو ہے میرا پورا مکمل قرآن ہوا تھا 1995 میں، جس مسجد میں سنایا تھا، وہ تعلقے کے جو امیر صاحب تھے ان کا نام تھا قاضی عبدالوہاب صاحب، جو پورے تعلقے کے امیر صاحب تھے، اور وہ خود فجر کی نماز کے بعد میں روزانہ معارف القرآن کی تفسیر پڑھا کرتے تھے۔ مجھے آپ بتاؤ، وہ تو امیر صاحب تھے پورے تعلقے کے، وہ خود تفسیر پڑھا کرتے تھے، تو آپ مجھے بتاؤ اگر وہ قرآن کے دشمن ہوتے تھے، تفسیر کے دشمن ہوتے تھے، تو وہ تفسیر کیوں کرتے تھے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لیے کل کا ہمارا جو جمعہ کا عنوان رہے گا، آپ اپنے اپنے اعتبار سے، کیونکہ ہمارا کام ہے بھائی یہ غلط فہمی کو دور کرنا، جو لوگوں نے تبلیغ والوں پہ بہتان لگائی کہ یہ قرآن کے دشمن، یہ مکاتب کے دشمن، یہ مدارس کے دشمن، یہ بہتان ہے یہ۔ تو ہم ان کو سمجھائے کہ تبلیغ والوں نے ہی کیسے مکاتب کو قائم کیا، مدارس کو قائم کیا، اور تبلیغ والوں نے ہی کس طرح سے جو ہے قرآن کریم کی خدمت انجام دی، اور تفسیر جو ہے کیسے انہوں نے اس کو یہ کیا۔ اور ایسے ہی ہمارے جو امیر بھی ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب، اورنگ آباد کے اجتماع میں بھی انہوں نے خاص طور پہ تمام کام کرنے والوں کو یہ کہا کہ قرآن کریم ترجمے کے ساتھ میں پڑھو، اور نام لے کر کہا کہ مولانا بلال حسنی ندوی، ان کا ترجمہ قرآن مجھے سب سے زیادہ سہل اور آسان لگتا ہے۔ خود ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کے جو امور ہے تبلیغ کے، ابھی جو خاص طور پہ انہوں نے جس بات پہ زور دیا ہے وہ یہ کہ ہمارے جو 5 کام ہیں اس میں یہ بھی ہمارا کام ہے
کہ ہم اپنے پورے بستی کو دیندار بنانے کے اعتبار سے جہاں بچوں کے مکاتب چلاتے ہیں وہاں پہ بڑوں کے تعلیم کا بھی ہمارے ہر مسجد میں نظم ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کسی مسجد کے ساتھیوں نے ایسا انتظام نہیں کیا ہوا ہے وہ ساتھیوں کا فالٹ ہے، لیکن آپ تبلیغ کو اس سے نہیں جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ جنہوں نے عمل کیا تو انہوں نے ایسے بڑے بڑے اداروں کی بنیادیں رکھ دی، آج ان کے مکتبوں سے بچے حافظ قرآن بن کے نکل رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بھائی اس کے لیے جو ہے ہمارا کل کا جو عنوان ہے وہ یہی رہے گا، اور ہم اسی پہ روشنی ڈالیں گے تاکہ وہ لوگ، کیونکہ آج جو ہے نا محترم دوستو، ایک طرف تو ایک طبقہ وہ ہے جو اس طرح سے غلط فہمیاں پھیلانے والا ہے، ہمارے سامنے ایک تو ان سے مقابلہ ہے، ان کو کیسے جواب دیا جائے، اور دوسری طرف ایک طبقہ وہ ہے جو بیچاروں نے یعنی ان کو پتہ نہیں تبلیغ والوں سے کیا تکلیف ہے، انہوں نے باضابطہ ایک مشن ہی بنا لیا کہ تبلیغ والوں کے اندر سے صرف برائیاں تلاش کرنا اور تبلیغ والوں کی اچھائیاں چھوڑ دینا۔ حالانکہ میں اس سے پہلے 1000 بار بول چکا ہوں، میرے اپنے جتنے اختلاف ہے وہ تبلیغ والوں سے ہی ہے، پیسوں کے لین دین کے ہے، دیگر معاملات کے ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میرا فوکس وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارے اپنے معاملات ہیں، لیکن میں جو ہے نا ان کے ذریعے سے جو خیر پھیل رہا ہے، جو خیر میں وہ دیکھتا ہوں، میں اس پہ فوکس رکھتا ہوں کہ بھئی یہ کام کے ذریعے سے خیر کتنا زیادہ پھیل رہا ہے، تو خیر دیکھو نا آپ، خیر دیکھو، خیر کو بھی آپ نظر میں رکھو۔ یہ تو مثال ایسے ہی ہو گئی کہ خیر جو ہے وہ ہوائی جہاز کی طرح سے پھیل رہا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے، اور آپ کا کچھ معاملہ اور مسئلہ جو ہے وہ آٹو رکشے کی طرح سے ہو تو اس کو اچھالا جائے اور اس کو بار بار بتایا جائے اور اس کو فوکس کیا جائے اور اس کو بتا کے امت کو گمراہ کیا جائے۔ غلط باتیں ہیں یہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو فہم سمجھ عطا فرمائے اور تبلیغ میں نکلنے والا بنائے، کیونکہ دیکھو ایک چیز جو تجربے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، تبلیغ میں جب تک آدمی نکلتا نہیں اس کو یہ سوالوں کے جواب نہیں ملتے۔ تو کل کا ہمارا جمعہ کا عنوان یہی رہے گا، آپ اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے بتاؤ کہ تبلیغ والوں نے آپ کے علاقے میں کتنے مدرسوں کی بنیاد رکھ دی اور کتنے مکاتب چلا رہے ہیں اور کیسا ان کا نظام چل رہا ہے خیر کا، تاکہ یہ جو غلط فہمیاں پھیلانے والے ہیں ان کی غلط فہمیوں سے ہم امت کو بچا سکیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔